अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हीरा जावेद। नाजरीन, ज़िमनी इलेक्शन में आज सिंध में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा और हुकूमत को शिकस्त खाना पड़ी। सिंध के हल्के मुलीर और सांगड़ में पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात जीत लिया और हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी का सामना क्यों करना पड़ गया? असल में देखने की बात है कि एक तरफ वफाकी हुकूमत थी, एक तरफ सूबाई हुकूमत थी। जी, वैसे तज्जिया किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि सूबाई हुकूमत ही के असरात होते हैं, वो जीत जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये दोनों सीटें पीपल्स पार्टी की थी और मरीर की सीट जो कराची की सीट है, ये कराची की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ मुख्तलिफ तरह की आबादी है, यानी सारी ये MQM की सीट नहीं है। ये बुनियादी तौर पर ऐसी सीट है जिसमें सिंधी भी ज़्यादा आबाद हैं और भी पठान पंजाबी, इनकी आबादी भी यहाँ मौजूद है। पहले भी सीट इन्होंने जीती थी पीपल्स पार्टी ने, अब भी वही जीती है। अब फ़र्क ये पड़ा है कि इस नशिस्त से पहले कोई 16,000 वोट दिए थे इससे PTI ने, अब 4,000 लिए। और एक अहम बात यह है कि यहाँ जो तहरीक लब्बैक है वो अपनी वजूद बड़े मुस्तहकम तरीके से मनवा रही है और MQM ने खैर यहाँ लगता है कि चूंकि उन्होंने मुकाबला ही नहीं किया, लड़े नहीं होंगे, तो इसलिए उनके 2-2,500 वोट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस पर असल बात यह है कि सिर्फ यही नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन सॉलिडेट की है, शायद उनके 1,000-2,000 वोट ज़्यादा आए हैं पिछली इलेक्शन से, बल्कि यह हुआ है कि PT का जो वोट बैंक था भी वो यहाँ अब नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। जी, ये वही हल्का है जिससे हलीम क्या नाम है, हलीम शेख नाम है उसका लड़के का, वो जो उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हलीम आदिल शेख। हलीम आदिल शेख जो है, दो भाई थे ये, हलीम आदिल शेख, हलीम आदिल शेख। जी, हलीम आदिल शेख जो है उसको वो असलियत समेत उन्होंने बाहर निकाला था और सारी कहानी हुई थी जिस पर शाजिया मरी ने बड़ा तबसरा किया था कि उसने बदमाशी बिल्कुल दिखाई है, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बदमाशों के साथ होता है। अच्छा, हलीम आदिल शेख उस टाइप के ही सियासतदान थे, MQM की फजा में परवान चढ़े हैं ना। जी, तो अगर वो ये कहा जाए कि वो उसने कहा जी इन्होंने हम पे अटैक किया, हमने हवाई फायरिंग करके वही ना उनको कि भगाया। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़। हाँ, हवाई फायरिंग करके भगाया, ये कहा। सवाल ये है कि वहां आप असला लेके गए क्यों? बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि आप MNA हैं तो आपको उस हल्के में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने की इलेक्शन रूल के तहत इजाजत नहीं, आपने ये क्यों किया? जी, बहरहाल दूसरा हल्का जो सांगड़ का है, इंटीरियर सिंध का है, जहां जाम मदद अली की सीट खाली हुई थी, ये हल्का भी अब पीपल्स पार्टी का ही है। एक जमाने में ये पीर पगाड़ा का हल्का हुआ करता था, सांगड़ उनका एक गढ़ था और उसी हल्के में ये बात भी थी कि वहाँ से जाम सादक अली आए थे जो कि एक तरह के पीपल्स पार्टी की मुखालफत में वजीर आला भी हुए थे और उनके बड़े कमेंट्स कोई इस तरह के थे जो बेनज़ीर के खिलाफ बड़े डेरोगेटरी थे और बड़े मशहूर भी हुए थे, लेकिन आखिरी वक्त तक वो डटे रहे। उनका एक ट्रेडिशन ये थी कि उनका बाप कामू खान था, बड़ा मशहूर सिंध का वडेरा, तो वो उनके बेटे ने कहा कि बाबा मुझे इतने पैसे चाहिए, लाख या इतने करोड़ का, मेरे पास नहीं है भाई। उन्होंने कहा आप नहीं है, आपके पास कैसे नहीं है, आप इतना खर्च करते हो फला फला, मेरे लिए पैसे नहीं है। बेटे ने जैसे बाप से कहा, उसने कहा कि मैं हूं जाम कामू अली का बेटा और तू है कगले सादक अली का बेटा। खुद अपने पर तंज किया। तो वो एक ट्रेडिशन थी, उनकी सीट थी और पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं, उनका खानदान से लोग हैं, वो इलेक्ट होके और बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ वहां से जीते हैं। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में कंफर्टेबल है और उसका कम्पीट करना अभी क्या, अभी PTI का वहां कोई ऐसा वजूद नहीं है जिसको असल फैसला उस वक्त होगा जब इलेक्शन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ा जाएगा जहां से फर्ज किया PTI जीती थी और यहां से जो बेसिकली MQM की सीटें थी। अब वहां क्या नतीजे निकलते हैं ये देखा जाएगा। देखिए, ये सारे जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें बहुत सी बातें ज़ेर गौर आ रही हैं। जी, सेनेट के इलेक्शन, उसका तस्करा हम बाद में करेंगे, उसमें भी पीपल्स पार्टी को PTI को मुसीबत पड़ी हुई है। PTI को तो इमरान खान लेके बैठे हैं, कभी उसके बात कर रहे हैं, अपना रवैया चेंज कर दिया है, सबके साथ कोशिश कर रहे हैं यूसुफ ज़ा गिलानी यहाँ आउट हो जाए। क्यों सारा, वो तो बात में पता कर, सारा क्यों बौखलाहट का शिकार है ना, बौखलाहट का शिकार है। लेकिन असल बात ये लगती है कि उसको मुतल्लका हलकों ने ये कन्वे कर दिया है कि हम इस इलेक्शन में आपकी उस तरह मदद नहीं करेंगे जिस तरह फर्ज किया
کہا جاتا ہے جی کہ ہم سینٹ کے چیئرمین کی نو کانفیڈنس موومنٹ میں کی تھی. جی وہ بات تو نہیں ہے جیسے مشرف کو کیانی جی. جب بنے چیف آف اسٹاف تو انہوں نے فوج کو کہہ دیا نتھنگ ڈوئنگ. وہ بات تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو کم از کم اس وقت اس الیکشن میں جی اگر ہماری کوئی مداخلت ہوئی جی تو یہ بات بہت اوپن ہو جائے گی. پہلے ہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے, حکومت خلاف جائے گی, اب آپ کو کچھ کرنا ہے. سر افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی افتخار احمد صاحب, السلام علیکم افتخار صاحب, کراچی کے الیکشن کی مبارک. آپ کو خاص طور پہ ہمیں نہیں سر, دیکھیں پروفیسر مبارک ہمیں نہیں, پر ان لوگوں کو جن کو ابھی بھی یقین ہے کہ ان کے ووٹ سے کچھ ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہاں. اس 2021 میں, ہاں وہاں پہ لوگوں کا یہ اگر یقین ابھی بھی ہے تو وہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹ پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اس قسم کی جمہوریت انٹروڈیوس کرائی ہے جو ایک خاص طبقے کی خواہش ہے. مثلا آج جو ڈبیٹ چل رہی ہے, ڈبیٹ کو اوپن کیا گیا, یہ سینٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, خاص طور پر مجھے افسوس ہوا یہ دیکھ کر, سن کر, جان کر کہ جن لوگوں نے الیکشن کمیشن کو بلایا کیا انہوں نے آئین نہیں پڑھا ہوا؟ الیکشن کمشنر از ناٹ آنسریبل ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. دی کانسٹیٹیوشن کل اسی لیے یہ بحث ہوئی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر پیش ہوں یا نہ ہوں. 3 ارکان کہتے تھے کہ پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. چلے بہرحال انہوں نے اچھا کیا جو جواب دیا. آج جو مشورہ دیا ہے ایک ہمارے اس اہم ترین بینچ, پہلے تو بینچز ہونے نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ججمنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ کیبنٹ سے کیا مراد ہے. کیبنٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ پرائم منسٹر, کیبنٹ سے مراد ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز. ان کا جو ڈیسیژن ہے وہ ڈیسیژن ہوگا. یہ ایک نئی روایت چل پڑی ہے کافی عرصے سے کہ سپریم کورٹ بینچ بنا لیتی ہے. بینچ کے بارے میں نے کہیں نہیں پڑھا. دی سپریم کورٹ از اے کورٹ سی جے اینڈ آل دی ادرس ججز, دیٹ از دی کورٹ. چلیں اس پہ کبھی زندگی میں بحث ہوگی, دیکھیں گے. اب جو آج مشورہ دیا ہے انہوں نے, ایک صاحب نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہ جی آپ متناسب نمائندگی پہ کر لیں. خدا کا خوف کرو. ٹھیک ہے. اگر آپ سینٹ کا الیکشن متناسب نمائندگی پہ چاہتے ہیں تو واٹ اباؤٹ دی پروفیشنل اسمبلی جنرل الیکشن؟ ہاں جی ٹھیک ہے. پھر کیا کریں آپ؟ آر یو پلئنگ ود دی کانسٹیٹیوشن آف 1973؟ آئی ایم سوری سر, یہ ڈبیکل ہوگا, ڈبیکل. اور یہ اکیڈمک بحث ہوتی رہی پاکستان میں پروپورشنل نمائندگی کی, وہ کریں اور لیول پہ ہوتی رہی ہے. سر نہیں, آئین میں ترمیم کر دیں نا, آئین میں لیں. لیکن یہ کہنا کہ جی اس اچھا بڑے مزے کی بات ہے, جیسا ہم نے تو کچھ ججز پہ یہ کہنا ہے جی لوٹ مار کا پیسہ آ گیا ہے, حرام کا پیسہ آ گیا ہے, ڈرگ منی کا پیسہ آ گیا ہے. یار ود آل ریسپیکٹ ٹو آل دی ججز, کہاں تھے یہ میرے سینئر ججز صاحبان جب چیئرمین سینٹ کو الیکٹ کیا گیا تھا؟ ہاں اس کو کوئی نہیں بولا. نہیں, یہ سوالات جو آج سارے بول رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لا رہے ہیں, کہاں تھے جج؟ لیکن کیا خیال ہے, الیکشن کمیشن کچھ ڈٹا ہوا تو لگتا ہے اس معاملے میں؟ بالکل. میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا, میں نے 4 دن پہلے ٹویٹ کی تھی جس سے بہت شور مچا, جس پہ میں نے ساری یہ کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ دوبارہ نظریہ ضرورت کا کہیں استعمال نہ کیا جائے, جس پہ بہت مجھے گالی بھی پڑی. یہ مریم نواز نے بھی کہا ہے جس پہ بہت بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ میری ٹویٹ پہلے یا اس کی ٹویٹ پہلے, یہ دیکھنا پڑے گا. میں نے ایمانداری سے فیل کیا سر. دیکھیں نا, یہ کوئی رول نہیں ہے. ایک ریفرنس کیا بھائی, 1 دن کا فیصلہ ہے اس ریفرنس کا, واپس بھیجو. کوئی ہمارا کام نہیں ہے. لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ اگر وہ کرنا چاہتی ہے کوئی ترمیم. اور اب اس کا ملک میں آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے, اس میں میں نے کہا کہ لوگوں کی ہمت ہے, ابھی بھی لوگوں کو اپنے ووٹ پر اعتماد ہے کہ ان کے ووٹ سے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کو دوسری بات, سینٹ کے الیکشن کا بڑا مزے کا تماشا لگ رہا ہے. یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے ایک طرح کا بھی کوالیفائی نہیں کیا اس معاملے پہ کہ الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ لڑ سکتے. پرویز رشید کا ساتھ یہی کیا ہے, کچھ اور بھی شاید مشاہد اللہ کو ریجیکٹ کر دیا یا کیا کر دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا کل تک کے لیے. کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ سر نظر یہ آتا ہے کہ جو دوست لائے
وہ دوست لمبے عرصے کے لیے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کی، اور اس کا اظہار اپنے وہ جو ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ بخوبی کرتے ہیں کہ یہ 5 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا. ہاں نہیں بالکل نے کہا، دیکھیں اس کو شاباش دیں پرائم منسٹر کو، بڑا سچا آدمی ہے وہ. ویسے بھی اسی عدالت کے ججز نے کہا وہ صادق اور امین بھی ہے، تو وہ سچا بھی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچا بھی ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے کہ یار یہ 5 سال کا کام نہیں ہے، مجھے تو ساری عمر کے لیے. وہ کہتے ہیں یہ امانت 5 سال کی نہیں، لمبی مدت کے لیے مجھے دو. ہاں مجھے لمبی مدت کے لیے دو تاکہ میں کچھ مسائل کو طے کروں، اور بڑی خوبی سے مسائل کو طے کرنے کی کوشش کریں. کم از کم میں تو جب بھی مسائل کو دیکھتا ہوں اپنے شہر کے حوالے سے دیکھتا ہوں، میرا شہر اجڑ رہا ہے اور وہ بڑے خوش ہیں. جس افسر سے میں بات کرتا ہوں سر جی، وہ ایسی لمبی کہانی مجھے سناتا ہے اور یہ سوچا بھی نہیں کہ کس آدمی کو کہانی سنا رہا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے وہ جرنلسٹ بھی رہا ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہا ہے. کیا جی ون سے جرنلسٹ آلویز جرنلسٹ نہیں مطلب وہ ایک ایسا شخص ہے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان کو بھی بخوبی جانتا ہے. ٹھیک بات ہے. سمجھا اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، ہم کیا کریں. اچھا آپ کے دسکا اور وزیر آباد میں بھی تو کچھ ہلچل ہو رہی ہے، وہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ شاید دیکھیں میں نے ایک اور ٹویٹ کی ہے، and I stand to it. مجھے ڈان کی آج ایک خبر ہے ایک رپورٹر کی کہ جو ان کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وزیر آباد وہ چیلنج ہوتا ہوا لگتا ہے. یہ اس لڑکے کی رپورٹ ہے، اس کے اپنے ایک انفارمیشن پہ ہوگا. اب چونکہ میں خود اس حلقے کا ووٹر ہوں، وزیر آباد شہر کا تو نہیں ہوں، لیکن اگر قومی اسمبلی کا ہو تو پھر اس میں میری کانسٹیٹوئنسی کا پارٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وزیر آباد کا وہ حلقہ جو راجہ خلیق وغیرہ کے پاس تھا نا، بہت پرانے وہ تھے. اس وزیر آباد سٹی اور کچھ گاؤں ہیں، باقی اگر قومی اسمبلی ہو تو یہ علی پور ٹیٹلے تک جاتی. تو میرا خیال ہے کہ جہاں تک وہاں پہ نون لیگ کا تعلق ہے وہ مینج کر سکتے، لیکن ایک بہت اہم سوال اٹھ جائے گا اگر نون لیگ یہ الیکشن ہار گئی تو پھر اس لیڈرشپ کی قابلیت پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے جو لیڈرشپ وہاں پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. آج مشاعرہ کو دیکھیں، گڈ شو. ڈسکے میں اب دیکھیں ایک پروفیسروں کے ناموں سے وہ جاری کر رہے ہیں بیانات، ووٹ دیں ملی کے بیٹے کو، ہمارا دوست بیچارہ مرحوم، اس کے بیٹے کو. کیا بات کریں اصولوں کی، کہاں سے کہاں میں لے گیا بات. میں بھی صحیح آدمی نہیں، پتہ آپ نے کیا سوال کیا، میں سوال کو پتہ نہیں کہاں لے گیا. ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا افتخار صاحب، بہت شکریہ افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. جب کو آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ تشریف لے آتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. جی افتخار احمد صاحب بہت اس معاملے میں ایک بیلنس تجزیہ کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے بنیادی ارکان میں سے ہیں جی، یعنی کہ ایز اے جرنلسٹ یہ بہت نامور تھے. جواب دے ان کا بڑا مشہور پروگرام تھا جی. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب پیپلز پارٹی بنی تھی اسٹوڈنٹ کے طور پر اس سیشن میں موجود تھے، یعنی کہ یہ ان کا کمال ہے. اور ہمارے ان کے نظریاتی اختلاف ہے لیکن ویسے ہم دوستی ہیں آپس میں. اور ویسے تو وہ آ کے چینل پہ کہہ دیتے ہیں میرے استاد ہیں، تو استاد نے کیا سکھایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دوسری سٹوری ہماری یوسف رضا گیلانی والی تھی، کاغذات نامزدگی، لیکن آپ لوگ نے تبصرہ کر لیا تو آگے بڑھتے ہیں. اس کو یوسف گیلانی والی سٹوری ہے، اس پہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں ابھی. اچھا اس پہ کریں گے گفتگو؟ اس لیے کریں گے کہ ان سے تو بات ہو گئی نا، جی، لیکن اس پہ گفتگو کچھ کرنے کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں گفتگو کرنی ہے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ یوسف رضا گیلانی کے پیپر جو ہے وہ ڈاؤٹ فل کیوں کیے جا رہے ہیں بالکل سینٹ کے الیکشن پہ. اس لیے سینٹ کے الیکشن پہ کچھ صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ سینٹ کے الیکشن چونکہ قومی اسمبلی نے ووٹ ڈالنے ہیں اور اگر یوسف رضا گیلانی جیت گئے، جیسے کچھ رشتہ داریاں سندھ میں بھی ہے، پیر پگاڑا کی والدہ اور ان کی والدہ سکی بہنیں ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اور لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، تو ڈر ہے حکومت کو کہیں جیت نہ جائے. اور جیت جائیں گے تو کہا جائے گا کہ قومی اسمبلی میں ایک طرح کا نو کانفیڈنس ہو گیا عمران خان کے خلاف، کیونکہ قومی اسمبلی سے آپ جیتے ہیں نا، اس کا مطلب پی ٹی آئی ہار گئی. قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی ہار کے مطلب عمران خان وزیر اعظم ڈاؤٹ فل ہو گئے، لگے ہوئے. لیکن باقی لوگوں کے پیچھے بھی پرویز رشید کے پیچھے پڑ گئے، کہتے ہیں اس نے وہ پنجاب ہاؤس کا کرایہ نہیں دیا. اور مشاہد اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل تو اپنے لے کر آ وہ جو کیا ٹیکس ریٹرن کے پیپر لے کر آؤ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کہانی. لیکن سر اپنے بندوں کو تو نوازا جا رہا ہے، فیصل وابڈا کو تو نواز رہے ہیں. فیصل وابڈا کو اب وہاں سیف اللہ ابڑ جو تھا اس کو بھی ٹکٹ دے دیا ہے. بالکل. اچھا اب عمران جو ہے کہا جا رہا تھا وہ کراچی جا رہے ہیں جی، ابھی ویڈیو لنک پہ کالز ہو رہی ہیں جی، لیکن لگتا یہ ہے کہ عمران بیٹھ گئے ہیں جی. ان کو میں نے کہا نا، ان کو شاید اشارہ دے دیا کہ اب الیکشن خود لڑو، جی، یہ ہمارے سر پہ نہیں رہو.
جی ہم تمہیں نہیں جتوائیں گے, جی تم جیتنا جو جیت کے دکھاؤ, کوئی حرج نہیں, ہم اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہ صورتحال وہ تو نہیں ہے جو کیانی نے کی تھی مشرف کے ساتھ, لیکن یہ صورتحال یقینی ہے کہ فوج خود کو اپنے آپ کو ڈیٹیچ رکھنا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی کہ عوام میں یہ پیدا ہو کہ فوج کی وجہ سے یہ شخص جو ہے بس اقتدار آیا ہوا ہے اور وہ اس کی حمایت کر رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی کورٹ میں لڑائی جاری ہے, الیکشن کمیشن کی لڑائی جاری ہے. اب آپ کا اگلا سوال کیا تھا, وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ وقفہ لینا چاہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. جی سر, سندھ میں فیصل وافدہ کے بعد سیف اللہ آبرو جو ہے ان کا ٹکٹ بھی فائنل ہو گیا آج. ہاں ہو گیا ان کا, ہاں جی وہ میں نے کہا نا کہ سیف اللہ آبرو کا ٹکٹ بھی فائنل ہو گیا ہے. فیصل وافدہ پہ تو اب کیا پارٹی ڈیوائیڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی, شور پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, کچھ نہیں کہہ سکتے. لوگوں کے دماغ بڑے پھرے ہوتے ہیں, چلے ہوتے ہیں, وہ غصے میں کر بھی سکتے ہیں کہ پارٹی کا ڈیسیژن اپنی جگہ, لیکن ایک شخص جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں ہے. وہ پستول لے کے چلا گیا جانی سفارتخانے پہ, وہ جوتے لے کے چلا گیا ٹی وی چینل پہ. بتاؤ یار, بندہ ہے بندے, اور یہ کہہ دے پارٹی کے لیے اس کی خدمات ہے کہ یہی خدمات ہے ان کی. تو بہرحال اس کو دیکھنے کی بات ہے اور یہ امپورٹنٹ بات نظر آتی ہے. سر یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, اس کے بعد بھی سینٹ الیکشن کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وہی کھیلتا ویلکم بیک ناظرین. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا خفیہ رائے شماری سے, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا. آج اسی معاملے پر بہت اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ کی, جس میں چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی جماعت کو کم سیٹس ملے تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا. اسی پر بات کرتے ہیں سجاد میر صاحب سے. سجاد میر صاحب, کہیے گا اہم سماعت ہوئی ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس بھیجا تھا نا سپریم کورٹ نے, تو میرا خیال سپریم کورٹ یہ کرتی کہ زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر ان کو جواب بھیج دیتی جی کہ بھئی یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے, ہمیں کیوں بھیج دیا آپ نے. جی ایسا ہی ہے. اور پارلیمنٹ کی شک فلاں یہ کہتی ہے, اب آپ طے کرنے بیٹھے ہو کہ الیکشن شفاف کیسے ہوگا. جی یہ تو آپ سے پوچھا نہیں گیا. بالکل ایسا. یعنی اگر آپ رائے دینا چاہتے ہو کہ کون سا سسٹم بہتر ہے کون سا خراب ہے, تو یہ آپ کا استحقاق بنتا نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کا بنتا ہے. جی بہرحال ججز بادشاہ ہوتے ہیں, جو چاہے پوچھیں, جو چاہے کریں, جو چاہے کہیں. اعجاز الحسن کے کمنٹس خاص طور پر بڑے اس معاملے میں شارپ آ رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن کو آپ کہتے ہیں جی پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت الیکشن کرا لو, جیسے کہ بھئی اس پارٹی کی 6 سیٹیں آ رہی ہیں, 6 سیٹیں اس کو دے دو, اس کی 4 آ رہی ہیں, 4 دے دو, یعنی جتنے ممبر ہیں اتنی سیٹیں دے دو. لیکن بار اگر جس آ رہی ہیں مثلا کاف لیگ کی تو سیٹیں صرف 7-8 ہیں اور وہ 1 سیٹ لے جائیں گے کامل علی آغا کی. کیوں؟ دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کا اتحاد ہوتا ہے. وہ جماعتیں اپنی وہ سیٹیں جو ضائع جا رہی ہوتی ہیں وہ کسی کے ساتھ الائنس کر کے اس کو دیتی ہیں اور اس کی پرائرٹی نمبر 2 لے لیتی ہیں, ساتھ کچھ کر لیتی ہیں. یہ بڑا ایک طرح کا کمپلیکس فارمولا ہے جس سے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں. آپ اس الیکشن کی پوری میتھڈالوجی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں. کانسٹیٹیوشن میں تو جو ووٹ ہے وہ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہے, ایک امانت ہے جس میں خیانت نہیں ہو سکتی آپ کی طرف سے, اور جب ڈالا گیا ہے وہ بھی خیانت نہیں کر سکتے کسی کو بتائیں کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. یعنی کہ بتانا آپ کے آ کے باہر بتائیں کہ میں نے ووٹ فلاں کو ڈالا ہے, یہ بھی انفیئر ہے. اور اگر الیکشن کو کنڈکٹ کرنے والا کوئی بتا دے کہ اس کا ووٹ فلاں کو گیا ہے تو وہ بھی فیئر. اور خفیہ رائے شماری سے ہی کیا جاتا ہے سب طرف, تمام ممالک میں. اور افتخار احمد صاحب نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. افتخار صاحب تو بڑی سیدھی بات کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کیوں اس کو ڈیلے کر رہا ہے. جی کورٹ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے تھا. کورٹ کو تو فوری طور پر ایک عدالت سجانے کی بجائے تمام لوگوں کو بلانے کے بلائے فری, جس میں آپ چیف الیکشن کمیشنر کو بلا لیا. بالکل, یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کسی کو جواب دینی, چیف سپریم کورٹ کو بھی جواب دینی ہے. انڈیپینڈنٹ تبھی ہوگا نا جی. لیکن یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر وہ چلے گئے. پہلے رائے یہ تھی کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھا کیا چلے گئے اور انہوں نے بات کی. لیکن اگر ان سے کہتے ہیں کہ جی اگر ووٹ اس طرح نہیں آئے تو ذمہ دار آپ ہوں گے, تو یہ تو الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے. جی دیکھیں نا, ایک ویڈیو آئی ہے, ویڈیو چھوڑ دیں آپ. اس کے علاوہ یہ آیا کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں چیئرمین کا جب نو کانفیڈنس کی موومنٹ ہوئی تھی تو 14 بندے ادھر سے ادھر چلے گئے تھے. تو بھائی آپ سو موٹر نوٹس لیتے ہو عدالت عظمیٰ,
اس معاملے پہ تو کسی نے سر الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر خفیہ رائے شماری پر اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرنا پڑے تو آرٹیکل 262 میں ترمیم کرنی پڑے گی. ہاں 226 میں شاید جی 226 ہی نا, ہاں 226 میں ترمیم کرنا پڑے گی. یہ دیکھیں وہ تو یہ ان کا مطلب ہے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کسی آرڈر کے ذریعے نہیں ہو سکتا یہ, اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں تبدیل کرنا پڑے گا, اور وہ کانسٹیٹیوشن میں تبدیل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے. سر اسی پر بات کرنے کے لیے آغا مسعود حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں آغا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی, جی ہمارے آ کے بڑی رہنمائی کرتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ارے صاحب ایک تو جناب آپ کراچی کے الیکشن آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ضمنی الیکشن سندھ کے جو ہیں وہ دونوں پیپلز پارٹی نے جیت لی ہیں جی, جیسے توقع تھی کہ جیتیں گے, وہ انہی کی سیٹیں تھیں انہوں نے چھوڑی تھی وہ جیتیں گے. دوسرا یہ سینٹ میں کیا ہو رہا ہے, یوسف زاں گیلانی کاغذات ابھی پاس نہیں کی وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ اسیسمنٹ کیا ہے آپ کو؟ ہماری اعلیٰ عدالت ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ اس کے جج صاحبان بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی جو گفتگو ہے اس میں ابہام بہت ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ کیا فیصلہ دیں گے, بالفرض یہ کہ کوشش تو انہوں نے کی تھی پارلیمنٹ میں ریفارمز لانے کے, ریفارمز کے, لیکن وہ مطلب صرف ایسا لگتا تھا کہ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے یہ ریفارمز کے لیے بات کی ہے, تو اس کی بنیاد پر انہوں نے آرڈیننس جاری کیا, اس کو مشروط کر دیا سپریم کورٹ سے. حالانکہ سپریم کورٹ سے مشروط نہیں کرنا چاہیے. میں آج بھی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے سیکریٹ بیلٹ سے ہونا چاہیے, اور ساری میرا خیال ہے کہ جہاں جہاں بھی مطلب اس قسم کا نظام ہے الیکشن کا, وہاں تو سیکریٹ بیلٹ ہوتا ہے سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے. تو میں تو آپ سے بات کے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ ہے کہ اچھا خود عمران خان صاحب ابھی کہہ رہے تھے, میں نے سنا انہوں نے کہا کہ اگر سیکریٹ بیلٹ سے بھی ہوتا ہے تو ہم جیتیں گے. جب اگر آپ کو اتنا بڑا اعتماد ہے, اتنا کانفیڈینس ہے آپ کو اپنے سیاسی پارٹی کے لوگوں پر, تو پھر آپ سیکریٹ بیلٹ دے رہے ہیں, کیوں آپ سپریم کورٹ کو تکلیف دے رہے ہیں, کیوں سپریم کورٹ کو آپ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کو ایکٹیو کریں, اور پارلیمنٹ, لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنی ذاتی رائے ہو سکتا ہے, میں آئی ایم رانگ, بٹ دس از مائی ہنچ کہ دی الیکشن ول بی ہیلڈ آن سیکریٹ بیلٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کراچی کے الیکشن پہ کیا لگا آپ کو جی؟ یہ جو سندھ کے الیکشن پہ دونوں پیپلز پارٹی ان کی سیٹیں تھی وہی جیت گئی ہے, اور یہی توقع تھی کہ یہی ہوگا. کیا لگا آپ کو کہ ووٹ کی طاقت؟ جی میری سب بات اصل یہ ہے کہ ایکچولی جی ڈی اے ہے نا, اس نے اپنا رول ادا نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ مایوس ہے. اگر پیپلز پارٹی کو اگر کوئی تھوڑا بہت ٹف ٹائم دے سکتا ہے اندرون سندھ کے اندر, تو جی ڈی اے ہے پیر صاحب پگارا صاحب کی. لیکن راجہ سائیں بھی میرا خیال ہے بہت ایسا لگتا ہے کہ مایوس نظر آ رہے ہیں, وہ کوئی ایکٹیو بھی نہیں ہے. سانگڑ کی سیٹ آپ کو معلوم ہے کہ پیر صاحب پگارا کے کتنے فالوورز ہیں, لاکھوں میں فالوورز ہیں ان کے سانگڑ میں. حالانکہ وہ اگر ایکٹیویٹ کرتے, سانگڑ کا علاقہ ان کا علاقہ ہے. جی بالکل ایکسیکٹلی صحیح فرما رہے ہیں آپ, اور وہ دیدار بھی کراتے ہیں اس علاقے میں جا کے اپنا, لوگ اپنے سونے. اچھا اب دوسری بات یہ کہ جو کراچی کے مسافات ہے ملیر میں, ملیر بھی ان کی ٹریڈیشنل سیٹ تھی پیپلز پارٹی کی. اچھا انہوں نے کوشش تو کی کہ اس میں کوئی تھوڑا سا ڈین ڈالیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 10 پولیٹیکل پارٹی الیکشن لڑ رہی تھی, اس میں لبیک بھی شامل تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی بھی شامل تھی, اس کے بعد اور چھوٹی موٹی پارٹی شامل تھی, ایم کیو ایم بھی شامل تھی. لیکن سب سے زیادہ اگر ووٹ ملے تو وہ پیپلز پارٹی کو ملے, اس کے بعد لبیک کو ملے ہیں, تحریک لبیک. تو آپ اس طرح لگا لیں, تحریک انصاف نے پہلے 16,000 ووٹ لیے تھے, اس پر 4,000 لیے ہیں. بتائیے مطلب یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا ہے اس کو لوگوں نے محسوس بھی کیا ہے, اور اس لیے اور ان کے ووٹ بھی کم ملے. لیکن یہ میں بات سرچ کر رہا ہوں کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایک دھاک بیٹھی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ یہ شہداء کو بڑا استعمال کرتے ہیں, جو بیچارے شہید ہو گئے, بے نظیر بھٹو صاحب ہے نا, مرتضیٰ کا نام ڈر کے مارے نہیں لیتے کیونکہ مرتضیٰ کی اور ظاہر ہے کہ وہ تو ہی از ڈیڈ, لیکن ایون ہی از ڈیڈ لیکن ہی اسٹل از اے تھریٹ ٹو مسٹر زرداری صاحب, تو اس کا نام مرتضیٰ کا نہیں لیتے, شاہ نواز کا نہیں لیتے, لیکن ان کا ضرور لیتے ہیں, بھٹو صاحب کا اور بے نظیر بھٹو کا, اور باقی جو 82 لوگ مارے گئے تھے کارساز میں ان کا بھی نام لیتے ہیں کہ انہوں نے قربانی دی جمہوریت کے لیے, لوگوں کے لیے. تو پیپلز پارٹی کا مطلب یہ کہ بڑا ہولڈ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی میں یہ ہے کہ آپ بھی کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں. تو پیر صاحب یہ جو رویہ ہے پیپلز پارٹی کا, اس کی وجہ سے ان سے لوگ بہت خوش ہیں کہ چلیں بھائی کم از کم اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا لیکن ڈیولپمنٹ فنڈ تو مل رہا ہے, اور خوب اطمینان سے مطلب کہ وہ لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے سلسلے میں اگر واقعی کوئی تھریٹ تھا انٹورنس میں تو وہ جی ڈی اے تھا, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کہ اس میں جناب راجہ سائیں ایکٹیو نہیں تھے, ان کی پارٹی ایکٹیو نہیں تھی, اور آپ کے دوست رحیم صاحب بھی ایکٹیو نہیں تھے. تو اب ظاہر ہے کہ مطلب
easy win for People's Party. बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब आपका, आपने बहुत तफसील के साथ हमारी रहनुमाई कीजिए, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी क्लियर बात है, सब एक ही बात कह रहे हैं। और पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती है, पीडीएम जीती है जी अगर पंजाब से फैसला इस तरह आ जाता है जी तो पीडीएम के लिए एक बड़ा एज होगा। और अगर यूसुफ गिलानी वहाँ से कुछ डेंट डाल देते हैं, अगर जीतते नहीं भी है तब भी एक तरह की मूवमेंट जो पीडीएम की, इसलिए इमरान खान बहुत परेशान है कि इस मूवमेंट को मतलब कैसे काबू पाया जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक की जो मूवमेंट है वो जोर पकड़ेगी, वो जोर पकड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। और नतीजा ये होगा कि मुल्क में अभी देखें ये 23 मार्च के बाद वो भी दांत तेज कर रहे हैं और अपोजिशन भी दांत तेज कर रही है। देखिए क्या बनता है, ये बहुत ही एक तरह का इंटरिम पीरियड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड है और इसमें होने वाली तब्दीलियां और होने वाले वकूए और वाक़यात सब जो हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे आने वाले दिनों पर हमारी सियासत पर खास तौर पर। मरियम नवाज ने आज इस्लामाबाद और नौशहरा में खिताब किया जिसमें उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की। उनका कहना था कि लापता अफराद के अहले खाना को बताया जाए कि उनके प्यारे जिंदा भी हैं कि नहीं, और उन्होंने महंगाई के बारे में भी बात की। अच्छा, एक तो जो वाकिन थे वहाँ के वो लोग उनसे मिले जी और ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा फिर मसला वहाँ जो वो हज़ारा बरादरी है जी उनके साथ होता है, वहाँ मरियम पहुँची थी तो वो उस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं इस्लामाबाद के, देखो भाई ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, सारी चीज़ें उनको बताओ तो सही कि वो तुम्हारे पास नहीं है। अवाम के मसले मसाइल पे हुकूमत को पहुंचना चाहिए, लेकिन इधर ओपोजिशन पहुंच रही है। हाँ, अपोजिशन पहुंच हर रही सारी मसले कर पे। रही है। तो शहरा में भी उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब की बेटी नहीं है, पख्तूनस्तान की बेटी, इसकी पख्तूनख्वा की भी बेटी हूँ। और उसके बाद उन्होंने वही जज्बाती तरीके के साथ एक तरह की गुफ्तगू की, नवाज शरीफ को भी और मजमे को गरमाया। वो एक तरह की क्राउड पुलर है, जगह जगह जाके अब कह रहे हैं जी वो तो वहाँ क्राउड था ही नहीं, लेकिन जो हमने टीवी पे देखा वो तो बहुत बड़ा क्राउड था। अगर टीवी वालों ने बेईमानी की, एक पुरानी तस्वीर लगा दी तो अलग बात है, वरना अच्छा खासा क्राउड था जो वहाँ जमा था और सुनने आया। उसने कहा कि मैंने डस्का में और वहाँ वजीराबाद में गई तो लोगों ने कहा आप वहाँ क्यों जाएंगी, इतनी दूर है। उन्होंने कहा मैं वहाँ भी जाऊँगी क्योंकि वो भी मेरा इलाका है, मेरा शहर है, मैं जाके वहाँ गुफ्तगू करूँ। मरियम अपने रवैये से खासी अग्रेसिव है इस वक्त। वो अदलिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि नजरिया जरूर जिंदा न किया जाए। वो फौज के हवाले से भी कुछ बात करती रहती हैं। वो अब लापता अफराद के बारे में उन्होंने खुल के बात की इस तरह, तो वो शी इज गेटिंग पॉपुलैरिटी नो डाउट। लेकिन कुछ लोग जो कि डरते हैं कि हमारा पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा फ्रेजाइल है और जमहूरियत जो है डिरेल हो जाती है और फिर वो सिस्टम आ जाता है जो उसी का हटाना जो होता है वो खून खराबे के बगैर मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ये कौम एक तरह की एहतियात करते हुए इस तरह का रास्ता इख्तियार नहीं करती, अच्छी बात है। तो वो बड़े खुश भी नहीं होते कि मरियम इतनी अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने आप को कंट्रोल में रखा के चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल अवाम यही सुनना चाहते हैं, वही सुना रही हैं, बिल्कुल यही कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। और सर, आलमी मंजरनामे में हलचल देखने में आई है और सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात तब्दील करने का फैसला किया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुद कभी राब्ता नहीं करेंगे। इस तब्दीली की क्या वजह है? देखें, बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि जब शाह सुल्तान सलमान आए हैं इक़्तिदार में तो सारी पावर जो है उनके नौजवान बेटे मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में है। बिल्कुल। और ये बात है कि वो वली अहद बराह रास्त नहीं थे, उनको 2-3 लोगों को बाईपास करके वली अहद बनाया गया। ये इंटरनल पॉलिटिक्स से खानदान की वो एक माँ के बेटे फलाना फलाना ये बहुत सारे चक्कर चलते हैं और सदोरी सिस्टर्स वो। तो लेकिन उससे हटकर ये होता है कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में है कि वो अग्रेसिव हैं। उन्होंने यमन के में जंग भी छेड़ी, उन्होंने अपने लोगों को उल्टा लटका के उनसे पैसे निकलवाए, उन्होंने वो ख्वेशगी चाहता है जिसका कत्ल तुर्की में हुआ था सहाफ़ी का, उसके नाम से मंसूब किया जाता है, जिससे अमेरिका की एक बड़ी राय आमा उनके खिलाफ है जी। लेकिन सऊदी अरब उनका इत्तेहादी है। तो अब उन्होंने कहा कि इस बात के बारे में बजाय इसके कि कोई हम कहेंगे कि हम ताल्लुकात उससे सस्टेन करते हैं, वो कहते हैं कि हम जो असल सॉवरन है वहाँ की रियासत का शाह सलमान है उससे राब्ता करते हैं, उसी से बात करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ हम राब्ता नहीं करेंगे। ये एक कन्वे करना है गोया कि भाई जो आपका पैटर्न है असल उससे गुफ्तगू करें। हमारे लिए सारा मसला ये है कि सारे मसले हमारे साथ अफगानिस्तान के मसले पे सूरत हाल ये है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी को रिविजिट कर रहा है, फौजें विड्रॉ करना चाहता है लेकिन फौरी नहीं। वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी तातुल का शिकार हो रहे हैं। ईरान के साथ भी वो जो जौहरी माहिदा
دوبارہ تو ظاہر ہے کہ اس کو اس طرح ریوائیو نہیں کر رہا, لیکن جو ٹرمپ کی پالیسی تھی اس سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے. اب وہاں سعودی عرب میں بھی اگر ان کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی تو ان ساری باتوں کے اثرات ہم پہ پڑتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حوثی قبائل کے ساتھ جو ساری ان کا لڑائی ہے, تصادم ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ اس کو محمد بن سلمان کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاہ سلمان سے براہ راست رابطہ قائم. یہ وہاں کا جو انٹرنل پالیٹکس ہے, خاندانی رائلٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں, اس کا ایک حصہ ہے کہ وہ اب بیٹے کی بجائے باپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. سر, یہ ماہر امور خارجہ محمد مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. جی مہدی صاحب ماشاءاللہ ان معاملوں پہ بہت بہتر جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا. ابھی وہ ایک جو بائیڈن کا کچھ آیا ہے کہ صاحب ہم سلمان سے گفتگو کریں گے, اب محمد بن سلمان سے زیادہ رابطہ نہیں کریں گے, خاص طور پہ یمن کے مسئلے پر. تو کیا یہ پالیسی اپنی ریوزٹ کر رہے ہیں یا اپنی پالیسی کو میسج کنوے کر رہے ہیں کہ آپ اپنی پالیسی وہ بنائے جو زیادہ سوبر ہو, زیادہ میچور ہو, سمجھداری کی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میر صاحب, بات یہ ہے کہ اس کو ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھنا پڑے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ اوباما جو جن کے ساتھ بائیڈن صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے, جب انہوں نے آخری سعودی عرب کا دورہ کیا تھا تو وہ JCC کی میٹنگ تھی جس میں وہ تشریف لائے تھے, اور اس وقت یہ صورتحال بن گئی تھی کہ جو مصطفیٰ علانی جو بہت معروف صحافی بھی ہیں, سیکورٹی اینالسٹ ہیں سعودی عرب کے, انہوں نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ اوباما پر اب سعودی عرب کو یقین نہیں ہے. اور اوباما بھی جب اترے تھے تو انہوں نے اترنے کے ساتھ ہی جو بیان دیا تھا اس کو کہا تھا شیئر دا نیبرہڈ ایران اینڈ سعودی عربیہ. تو یہ وہ چیزیں تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پرنس نائف جو تھے وہ ولی عہد کے رول ادا کر رہے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ سعودی عرب نے اس وقت دیکھا تھا کہ ایران کی ڈیل پر بھی سعودی عرب کی بات کو نہیں سنا گیا, اور ڈائریکٹلی اوباما صاحب جو تھے وہ انوالو نہیں ہوئے سیریا کی لڑائی میں. آیا کہ اس کی وجہ جو تھی وہ رشیا اور ایران کا دوسری طرف ہونا تھا, لیکن سعودی عرب نے اسے محسوس کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں یا ہمارے کام آ سکتے ہیں. تو اب اسی پس منظر کے اندر جو ہے وہ نئی صورتحال شروع ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ جو تھے انہوں نے دو چیزوں کو بہت اگنور کیا. ایک تو جو سعودی عربیہ کے صحافی ترکی میں قتل ہوئے جس کا الزام لگا, انہوں نے اس کو بالکل اس کو بہت لائٹ لیا اور اس طرح اس پہ بات نہیں کری. دوسرا, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا یہ خیال ہے کہ یمن کے اندر سب سے زیادہ مشکل صورتحال ہے لوگوں کے لیے, اور وہ اسے ورس صورتحال قرار دے رہے. اب یہ دونوں باتیں جو تھی, یہ محمد بن سلمان اور کیونکہ ٹرمپ کے جو داماد تھے ان کے آپس میں بڑے ذاتی تعلقات تھے, اس لیے محمد بن سلمان صاحب کو بہت ایکسیس تھا ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کا, اور یہ چیزیں جو تھی, یہ سب چیزیں جو تھی اسی سلسلے میں حل ہو رہی تھی. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ 4 فروری کو جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بائیڈن نے دورہ کیا تو وہاں بڑے انہوں نے اوپنلی کہا کہ دیکھیے میں نے ڈیل کو بھی سٹاپ کر دیا ہے, جو ہماری آرمز ڈیل تھی سعودی عربیہ کے ساتھ, کیونکہ وہ استعمال ہو رہی تھی یمن کے اندر. تو ہم نہیں چاہتے کہ یمن کے اندر جو ہے وہ مزید لڑائی ہو اور ہم اس کا حصہ بنے. ہم سعودی عرب کی تو جو استحکام ہے یا سعودی عرب کا خیال رکھنا وہ تو ہم اپنی پالیسی سمجھتے ہیں, لیکن اگر سعودی عرب کسی جگہ پر جا کر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. اور تازہ ترین بات یہ ہے کہ بائیڈن کی جو سیکرٹری ہیں پارٹی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں, کیونکہ محمد بن سلمان بائیڈن سے بات کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں اب بات کریں گے, اور وہ بھی مناسب موقع کے اوپر, تو وہ ہم کریں گے بادشاہ کے ساتھ, کیونکہ جو پروٹوکول بنتا ہے وہ صدر کا بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو, جب آپ نے 20 جنوری کو مجھ سے پوچھا تھا کہ اب امریکہ میں کیا ہوگا, تو آپ کا اور میرا دونوں کا اتفاق تھا کہ اب وہاں پہ ادارہ جاتی قسم کے تعلقات ہوں گے. تو اصل میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب ادارہ جاتی تعلقات ہوں گے, جو آپ کی ذاتی دوستیاں تھی, ذاتی تعلقات تھے, یا ایک دوسرے کے جہاز میں بیٹھ کر آپ پھر رہے تھے, وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ختم ہو جائیں گی. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کے اندر نظر آتی ہے, جو ان کے اسپوکس مین نے کہا ہے بائیڈن صاحب کے, اور اس کے بعد یہ ساری باتیں شروع ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم اسے پیچھے سے دیکھیں گے تو یہ ایک تسلسل ہے جو ٹرمپ نے اسے ایک پس منظر ہے پورا اس کا.
जी इसका एक पस मंजर है। बहुत आपको शुक्रिया याद होगा आपका। कि ओबामा को आखिरी दौरे में गवर्नर ने आकर रिसीव किया जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जबकि शाह सलमान ने तमाम जीसीसी के ममालिक के जो सरबराहान आए थे उनको खुद रिसीव किया जी था, जी लेकिन जी 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 ओबामा को नहीं किया। जी 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 बहुत शुक्रिया मेहदी साहब, आपका वक्त बहुत कम था, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में आपने हमारी बहुत अच्छी तरह रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका जी। यही सारी आज की खबरें हैं जी, और मेरा ख्याल में यही अगर आप क्लोजिंग रिमार्क्स मुझसे पूछेंगे, यही है कि आजकल इलेक्शन जो पाकिस्तान में हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िमनी इलेक्शन भी, सेनेट की जी। इलेक्शन भी, इसमें वफाक का इंटरेस्ट भी, इमरान खान का अपना इंटरेस्ट भी, और पूरे मुल्क की फ़ज़ा भी जो इससे जी। बन रही है, ये असल चीज़ है जिस पे हमें गौर करना चाहिए। जी। और आलमी मंजरनामा भी बदल रहा है, अफगानिस्तान, बिल्कुल। ईरान, सऊदी अरब, हमें इस पे नज़र रखनी है, और अमेरिका चीन ताल्लुकात पे भी नज़र रखनी जी है। बस इसी के साथ में ठीक हो गया। नाजरीन, अहम सियासी मौज़ूआत को इसी तरह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह निगहबान। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन,